मैदान हुदैबिया में सहाबा आगे बढ़कर रसूलुल्लाह की मुबारक थूक ऐसे हाथों पर ले रहे थे। तेरे नजदीक तो फिर ये भी अजीब बन जाएगी कि ये क्या बात हुई जी, थूक वो ले रहे थे, फिर थूक वो साफ नहीं करते थे, ऐसे करके मुंह पर मर। तेरे नजदीक तो ये भी जुर्म बन जाएगा। ये जी बड़ा एक मुकद्दस मजहब है हमारा दीन, बड़ी तहारत वाला, तेरे नजदीक तो ये भी जुर्म बन जाएगा। लेकिन तेरे नजदीक तूने तो दीन को माना ही नहीं, तेरे नजदीक ये जुर्म है। लेकिन उर्वा बिन मसूद जब वापस गए मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुज़ाकरा करके मैदान हुदैबिया में वापस गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या खुशखबरी लाए हो, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस चले जाएंगे, क्या हमारा मक्का बच जाएगा फतह होने से, क्या अरब के अंदर हमारी हुकूमतें रहेंगी या रसूलुल्लाह गालिब आ जाएंगे। उसने कहा न पूछो। उन्होंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला कैसर व किस्रा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उन्होंने कहा क्या पूछते हो, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं कैसर और किस्रा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। उसने कहा क्या देखा। उन्होंने कहा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़द फ़ी गफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उसने कहा मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक थूक जमीन पर फेंकते हैं तो 1400 सहाबा हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं, हुजूर यहाँ फेंके, हुजूर यहाँ फेंके। और जब हुजूर थूक मुबारक फेंक देते हैं फिर वो अपने हाथों पे मलकर अपने मुंह पर मलते हैं ऐसे करके। वैज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वुदुई, जब रसूलुल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू का पानी लेने के लिए सहाबा ऐसे दौड़ते हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे कि यार जोर का तूने लिया, असर का तो मुझे लेने दे कम अज कम। वमा युहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहू, फरमाया ऐसे आंख उठाकर भी हुजूर की तरफ नहीं देखते, कहीं देखना भी बेअदबी न बन जाए। वैज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, हुजूर एक को हुक्म देते हैं जाओ जाकर ये काम करके आओ, 1400 सहाबा उस हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तेरे नजदीक तो ये ऐब बन गया, लेकिन उर्वा बिन मसूद के ईमान का सबब बन गया। ये क्या बातें लोग करते हैं, ये बातें करके तुम क्या समझ सकते हो नामूस रिसालत का मसला छुप जाएगा या उम्मत इसमें मुदानत कर जाएगी। नाना उम्मत जिंदा जां के मिल्लत राहयात अज़िश्क्यूस और बरगो साजे कायनात अज़िश्क्यूस। इकबाल कहता है उम्मत मुस्लिमा जिंदा है, जिंदा रहेगी, गालिब है। अब कोई बात नहीं, फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त, क्यों जी कोई बात नहीं, ये 4 दिन अमेरिका कर ले जो करना है। अफगानिस्तान को लिताड़ने के बाद एक बंदा भी उसके काबू ऐसा नहीं आया जो कहे मेरा ईमान ले लो मुझे पैसे दे दो। एक बंदा भी उसके काबू में नहीं आया जो गवानता नामू बे में तुमने उलमा की दाढ़ियां मूंड दी और पता नहीं क्या पिंजरों में बंद किया जैसे हवानों को बंद किया जाता है, लेकिन उन पिंजरों में वो बंद रहे, कुरान की तिलावतें वहां भी वो करते रहे। हाँ, इस्लाम को वहां भी उन्होंने नाम। इकबाल कहता फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त, इकबाल कहता आज तक फरंगी एक दिल ते काबू नहीं पा सके, मुल्क था जी। हाँ मतायू मुल्कस तो दीन है, उन्हें क्यों ना मुल्कों ते कब्जा जरूर किया है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। हाँ जितना मर्जी जहां भी कितनी कितनी पाबंदियां लगी, मस्जिदों के स्पीकर उतरे, बिलाल शरीफ पर पाबंदियां लगी, मुमताज कादरी तख्तेदार पर लटका और 1 लाख से ज्यादा बंदे तारीख लब्बैक के अंदर चले गए। तो क्या लब्बैक का नारा बंद हुआ? ना ना, अब तो चौकों में थोड़ी देर मोटरसाइकिल भी रुके तो कहता है लब्बैक या रसूल। तवज्जो तवज्जो। हाँ इकबाल कहना फरंगीरा दिले जेरे नगी नेस्त मतायू मुल्कस तो दी नेस्त। उन्हें क्या उसका मता इतना ही है, इराक दे कुएं ते कब्जा कर लिया, तेल दे कुएं लैन आया सी उते कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान दे खजाने ते कब्जा करना है सी, खजाने लेके चला गया और शाम दे अंदर जेड़ा कुछ होते लुट मार सी अमरीका करके चला गया। लेकिन फिर क्यों लर्जा बरंदाम है, इतना जुल्म मचाने के बाद फिर अमरीका क्यों परेशान है? क्यों जी खुदाबंदे के दर तोहफे हरीमश। इकबाल कहता जितने चमचे कड़छे गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदाबंदे के दर तोहफे हरीमश। कहता वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या हुकूमतें करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस तो यकरूहुल अमीनेस। कहता लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ
اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ملکوں پر تم نے قبضے کر لی, یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا, تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے. تم نے ہمارے کیا چھوڑا؟ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی, ہر چیز لوٹ کر لے گئے جناب, لائبریریاں لوٹ کر لے گئے, حسین و جمیل پتھر لے کر, وہ کوہ نور جو ہیرا بھی تم لوٹ کر لے گئے. تو کیا پھر وہ ہیرے کی وجہ سے تو ہماری عزت نہیں ہے نا؟ ہماری عزت تو یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گرباؤ نہ رسیدی تمام بولابیس. امت مسلمہ کی وجہ پتھروں سے نہیں ہے, ہیروں سے نہیں ہے, تیل کے کنویں سے نہیں ہے, روٹی سے نہیں ہے, سڑکوں سے نہیں ہے, جہازوں سے نہیں ہے. امت مسلمہ کی عزت محمد عربی کی غلامی کے اندر ہے. تم نے جس کو عزت والی باتیں سمجھی ہیں وہ تو ہمارے بڑوں نے, صحابہ کرام نے. حضرت نعمان بن مقرن آئے جب یزدگرد کے دربار میں, اعلیٰ قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے قیمتی, تو آپ نے اپنی تلوار اور نیزے سے ان کو پھاڑنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے یہ تو ہم نے آپ کی عزت کے لیے بچھایا ہے. جب آپ کرسی پر بیٹھے تو وہ سونے کی بنی ہوئی تھی, آپ بیٹھے تو فوراً کھڑے ہو گئے. تو یزدگرد کہنے لگا کہ آپ نے شاید کبھی سونا دیکھا نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے احترام کے لیے, آپ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں, سعد ابن وقاص کے جرنیل جو آپ کے, انہوں نے آپ کو بھیجا, تو ہم نے آپ کے اعزاز کے لیے سونے کی کرسی بچھائی ہے. پہلے تو آپ نے ہمارا قالین پھاڑ دیا, تو اب آپ سونے کو جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا سننا ہے, تیرا قالین میں نے اس لیے نہیں پھاڑا کہ مجھے کو اس قالین سے دشمنی تھی, یہ جو تو نے بچھایا تھا یہ ریشم کا تھا اور ہمارے آقا و مولا نے ریشم سے کے استعمال سے منع فرمایا, اس لیے میں نے اس کو پھاڑ دیا. باقی رہ گیا یہ سونا, تو یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے, سونے کو پک طرف کر, یہ سونا میں نے اس لیے اوپر نہیں بیٹھا کہ ہمارے آقا و مولا نے اس سے منع فرمایا ہے. سونے کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہوا, اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے میں کھڑا ہوا. یہ ہے وہ باتیں جو اسلام کی ہیں. تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ یہاں بھی یوری کر رہے ہیں, یہاں بھی امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں. آپ اپنے کان بند کر دیں. اگر ہم کوئی آپ کو گمراہی کی بات بتا رہے ہیں, بے شک اپنے کان بند کر دیں. اور اگر آپ کے کان میں وہ بات جا رہی ہے, کیوں جی, قادت القلوب یتیرا, قریب سی کہ وہ دل بھی جڑے نا, جدوں بیت المقدس ازانا ہوئی نا, الحمدللہ معز الاسلام بنصری ومذل الشرک بکاری. جب صلاح الدین ایوبی بیٹھا, پوری فوج بیٹھی, تو محی الدین بن زکی نے جب یہ خطبہ پڑھا نا, کسی موقع پر میں پورا ایک سانس میں آپ کو سنا دوں گا, اب موقع نہیں ہے, تو آپ وہ قریب تھا کہ اذانیں جب ہوئی تو قریب تھا کہ نور الدین زنگی سمیت ساری فوج اور سارے مسلمانوں کی روحیں بھی پرواز کر جاتی. تو اگر ہم آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں حضور کی عشق اور محبت کی کہ قریب ہے کہ آپ کی روحیں بھی اوپر اڑ جائے, تو پھر آپ کان بند نہ کرے. اور وہ بندہ جو آپ کو ایسی بات سناتا ہے کہ در رسول سے دور کرتا ہے, پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے کان بند کر دے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علما وچ پسا مل. بس یہی بات ہے, یہی لبیک کا مقصد ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف قرون اولیٰ سے لے کر آج تک تکلیف وہ جاری ہے. ہمارا پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کا علاج کرے, وہ تکلیف تو رہنی ہے. جب تک حق اور باطل ہے تو وہ تکلیف رہنی ہے. جب تک محمد عربی کے غلام موجود ہے اور حضور کے دین کے دشمن موجود ہیں, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, ایند و قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی ہے اور تا صبح قیامت یہ جاری اور ساری رہے گی. لیکن امتحان حق والوں کا ہے کہ وہ کب تک کھڑے رہتے. وہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر مدد ضرور آ جائے گی, اور اگر وہ بزدلی اختیار کریں گے تو پھر بزدل قوم کی مدد نہیں کی جاتی. ہاں جی, یہ تو حضور نے فرمایا بزدلوں کی رب کبھی بھی مدد نہیں کرتا. یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا بزدل بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا. اور اس کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے, جنگ یرموک میں جب صحابہ کی لڑائی لمبی ہو گئی تو مسلمان خواتین نے صحابہ کو صرف مدینہ منورہ سے اتنا سارا ایک جملہ لکھا, لمبا خط نہیں لکھا, صرف اتنا ایک جملہ لکھا. فرمایا مسئلہ کیا بن گیا, اتنی لمبی لڑائی کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ. فرمایا کان کھول کر سنو, اور کسی نے دین کی مدد نہیں کرنی, تم ہی دین کے مددگار ہو, تم ہی دین کے مددگار ہو. تو یہ تاخیر کیوں ہو گئی جنگ یرموک میں؟ وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تمام کے لیے مینار نور ہے. وہ فرمایا انتم انصار اللہ. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ناموس رسالت کی بات بھی ہم نے کرنی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو تکالیف بھی ہم نے اٹھانی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانا بھی ہمارا کام ہے.
کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کفر کے سامنے ایسے کھڑا ہونا یہ بھی ہمارا کام ہے. کلمہ جو ہم انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہی دین کے مددگار ہو، تم ہی اللہ کا مددگار سے مراد دین کے مددگار. آخری جملہ یہ اپنے کانوں کے اندر اس کو ایسی جگہ دیں کہ ساری زندگی گھر میں بلب نہ لگے شام تک. تو بیوی بندے کو گھر داخل نہیں ہونے دیتی، کہتی ہے تم کام مرے رہے، یہ تو اندھیرا ہے، کچن میں روٹی کیسے پکاتی. چولہا خراب ہو جائے تو شام تک چولہا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مشین خراب ہو جائے تو مشین ٹھیک ہو جاتی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم لوگوں کے ذمہ کام لگاتے ہیں یہ کام کرو تو کہتے ہیں جی مجھے اور کام پڑ گیا تھا. مجھے بتا دین سے بڑھ کر اور کام کون سا تھا؟ گھر کے تو سارے کام تیرے چلتے ہیں، جب دین کا مسئلہ ہے تو کل پر ڈال دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو جو وصیتیں کی نا لمبی چوڑی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، فرمایا عمر بہت سارے اللہ کے معاملات ہیں جو رات کو کیے جائیں تو وہ دن کو، رات والے دن کو قبول نہیں کرتا، دن والے رات کو قبول نہیں کرتا. مانا یہ تھا کہ دن والا کام تو نے رات پر نہیں ڈالنا اور رات والا کام دن پر نہیں ڈالنا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ رات کو ہی قبول کرتا ہے اور دن والے دن کو ہی قبول کرتا ہے. تو یہ حضرت عمر کو وصیت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کیسر و کسرا فتح ہونے میں تاخیر ہو جائے. میں تو جا رہا ہوں، میں تو ہموار کر کے ساری زمین، یہ نہ ہو کہ حضور کا دین پھیلنے میں کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے. ہاں یہ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا آج دین کیوں نہیں تخت پر آ رہا؟ جس سے بات کرو وہ گھر کے لیے تو بڑا مخلص ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بھائی دعا گو جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ دعا ہمارے لیے فرماتے ہیں. ہم نے تیرے لیے دعا کی درخواست نہیں کی، تو دعائیں کرتا رہے لیکن عملاً آنا میدان میں کام کر دین کا کام کرنا. کوئی نہیں تو صرف لبیک یا رسول اللہ کے چند بندے تو نہیں نا دین تخت پر لا سکتے. ہاں جی وہ تو آپ ہر بندے کا کام ہے کہ آپ جس طرح اپنے گھر کے ساتھ حساس ہے نا، اپنے بچوں کے لیے حساس ہیں، دین کے لیے ایسے حساس بن جائے تو پھر دین آئے گا. یو چھڈو جی کل سے او چلو اجے تو ٹائم ہی کوئی نہ، بڑا ٹائم ہے، چلو خیر جائیں گے تو کہیں گے میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے کام نہیں کیا. تو یہ عذر آپ میرے سامنے تو کر سکتے ہیں نا. اقبال کہتا لرزم از تو شرم چو روزے شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پس چرابا دیگرانہ سپردئی. اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، لرزہ پر اندام جا ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کریجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال ہی کافی ہے امت کے لیے. تو کیا کہے گا امتی؟ پھر کیا عذر کرے گا؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یوزر عنہم فیاض. سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے تو لوگ بڑھ کر دیں نا، وہاں تو زبان پر مور لا دیجئے. اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن. معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں. بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اللہ کے سامنے. اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر کیا بک بک کرتا ہوں. یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں کہ یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے. آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہ اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو بدلو. یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور کے دین کو آگے لاؤ. آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو. منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے. وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے. انتم انصار اللہ، کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں